होते रहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद, मौज़ूए गुफ्तगू इमामत व उम्मत। अब तक की इस गुफ्तगू में आज हमारी क्लास नंबर 6 है इमामत व उम्मत की। अब तक हम इस मुताल्लिका मौजू की बाबत जो बयान कर चुके हैं कि तवज्जो कीजिएगा, खुदावंद मुताल ने जो निज़ाम मुकर्रर किया है वो निज़ाम इमामत है, और इमामत का निज़ाम नाफिज होगा उम्मत के ऊपर। लिहाजा सबसे पहले हमें उम्मत को समझने की ज़रूरत है। और आज की इस छठी क्लास तक, पिछली सारी गुफ्तगू में अब तक हमने जो कुछ बयान किया है कि उम्मत बनने के लिए एक उम्मत नाम है एक इज्तिमा का, जो खुदावंद मुताल ने सबको इज्तिमाई जसद वाहिद बनने का जो हुक्म दिया है, ये उम्मत जो इज्तिमा पर मुश्तमिल है, ये उम्मत कैसे तश्कील पाती है? इस उम्मत को बनने के लिए जो खुदावंद मुताल ने दस्तूर दिया है कि जिनका हदफ एक हो, जिनमें हकीकी वहदत हो, हरकत हो, इसकी वजाहत इंशाल्लाह हम आखिर में करेंगे। अलबत्ता उससे कबल उम्मत के नाम पर जो हमारी चंद गुमराहियां वजूद में आई हैं, या हमने अपने चंद इख्तरा के उन्वान से जिस इज्तिमाई धारे को कबूल किया है, या जिस इज्तिमाई निज़ाम के अंदर हम मौजूद हैं या वाबस्ता हैं, और हमने उसका नाम उम्मत रख दिया है, जरा हमें सबसे पहले अपनी गुमराहियों का जायजा लेने की जरूरत है कि जिन चीजों ने हमें हमारा रास्ता गुम कर दिया है, जिन चीजों ने हमें उम्मत बनने के बजाय क्या कौम बना दिया है, या हमें किसी पार्टी से मुलब्बस कर दिया है, या किसी लिसानियत की बुनियाद पर एक जगह इकट्ठा कर दिया है, या किसी तबके की वजह से, अमीर तबका, गरीब तबका, तालीम याफ्ता तबका या नाखानदा तबका, ये किसी ऐसे तबके में शुमार होने की वजह से हम एक जगह पे इकट्ठे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमने अपनी उस मौजूदा कैफियत का नाम उम्मत रख दिया हो, कि हम जो एक मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे में बाकी लोग भी सारे के सारे मुसलमान हैं, लिहाजा हम इसका नाम उम्मत रख दें। तवज्जो कीजिएगा, अपनी मौजूदा कैफियत किसी भी मौजूदा कैफियत को अगर हम नाम देते हैं कि ये उम्मत है या कुछ भी है, तो ये गलत है। ये वो खयानत है हमारी दीन के साथ, या दीन के इन मौजूआत के साथ जो अब तक हम बरते आ रहे हैं, जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगी इनफरादी भी और इज्तिमाई भी उलझन और तकलीफ का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह हमने कुरान करीम के इन मौजुआत को अपने खुद साख्ता बनाए हुए हिंदी मौजुआत, या अपने बनाए हुए पाकिस्तानी रस्मी मौजुआत के उन्वान से इसको दीन का नाम दे दिया है। और आज बुनियादी वजह कि दीन के नाम पे आज हम महरूमी, या दीन के नाम पर सबसे ज्यादा गिरावट का शिकार हमारा मुआशरा नजर आता है। लिहाजा हमें जरूरत है उन सबसे पहले उन गुमराहियों का जायजा लेने की जिसमें हम दो चार हैं, जिसके बाद हम आसानी के साथ इस मौजू को समझ सकेंगे कि आखिर उम्मत किसे कहते हैं और इस उम्मत के लिए इमामत की क्यों जरूरत है। हमने बयान किया था अब तक कि हमें ऐसी इज्तिमाई मुआशरा चाहिए, दरकार है कि जिसमें ना इंसान की इतनी इनफरादियत, ना मैं इतनी ज्यादा फूल चुकी हो, और ना इंसान का इज्तिमाई पहलू फूल चुका हो, बल्कि दोनों बाहम मुतआदिल तौर पर इंसान का इनफरादी पहलू भी और इंसान की जिंदगी का इज्तिमाई पहलू भी, हर दोनों पहलू इंसान हर अमल से जाहिर हो। उसका कोई अमल ऐसा ना हो कि वो उसको इनफरादी कहा जाए या उसको सिर्फ इज्तिमाई कहा जाए, बल्कि इंसान की मुकम्मल जिंदगी सरापा एतदाल पर नजर आए। जिसके लिए हमने छोटी सी मिसाल कल की गुफ्तगू में बयान की थी। हमें इस तरफ जाने के लिए सबसे पहले अपनी उस अना के बुत को तोड़ना पड़ेगा। अगर दो अफराद दोस्ती की शक्ल में हो, या दो अफराद मियां और बीवी की शक्ल में हो, एक खानदान वजूद में नहीं आ सकता, एक दोस्ती वजूद में नहीं आ सकती जब तक दो दोस्त या दो मियां बीवी अपनी अना के बुत को तोड़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करें। अगर हर दो अफराद अपने अना के बुत को कायम रख कर एक दूसरे के साथ ताल्लुक अपना कायम रखने की कोशिश करें, ये ताल्लुक कभी कायम नहीं हो सकता। अगर ये 100 साल तक भी बाहम इकट्ठे रहें, कभी भी इनकी फितरत इज्तिमाइयत में तब्दील नहीं हो सकती, कभी भी इनका ताल्लुक दवाम नहीं पा सकता। लिहाजा कोई भी दो चीजें, कोई भी 100 चीजें अगर बाहम इकट्ठी रहें, उनके इकट्ठे का होने का नाम इज्तिमाइयत नहीं है, वादत नहीं है।
چونکہ اگر انا کا بت ہر انسان کا اپنی جگہ پہ قائم رہے تو کبھی حقیقی اجتماعیت وجود میں نہیں آ سکتی. جس کے لیے ہم نے مثال دی تھی کہ اگر ایک ٹرے کے اندر 5 سے 6 گلاس پانی کے رکھے جائیں اور ہر گلاس میں پانی موجود ہو، یہ پانی کبھی بھی اکٹھا نظر نہیں آئے گا. پانی کے ہمیں یہ گلاس اکٹھے نظر آ رہے گئے لیکن ان کا پانی اکٹھا نہیں ہے. جسم اکٹھے ہیں، گلاس کے جسم اکٹھے ہیں، مگر ان کے اندر موجود پانی الگ الگ ظرف کے اندر ہے. یہ پانی کب آپس میں ملا اکٹھا ہوا نظر آئے گا؟ یہ تب نظر آئے گا جب ہر گلاس کی حائل رکاوٹ دیوار توڑ دی جائے تو یہ سارا پانی مشترکہ طور پہ ہمیں نظر آئے گا، جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے یا اعلان کر سکیں گے کہ یہ پانی حقیقی اجتماعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے. لہذا ہمیں ذرا اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر ذرا اس قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج چونکہ ہم سب سے پہلی وہ گمراہی جس میں آج ہم عملی طور پہ دوچار ہو چکے ہیں اور جس کا نام ہم نے امت رکھ بیٹھے ہیں، آئیں ذرا اس چھوٹی سی حقیقی اجتماعیت کو ذرا دیکھیں جو آج ہم نے اپنے عنوان سے قبول کر لی گئے. ہم نے اس کو نام رکھ دیا کہ ہم امت ہیں، در حالی کہ ہم اس گمراہی سے دوچار ہیں جس کا اندازہ ہمیں اب تک نہیں ہے. قومیت کیا ہے؟ یعنی اپنی انانیت کے بت کے ہمراہ اپنی انا کو توڑنا نہیں ہے. ایسے افراد، قوم کیسے وجود میں آتی ہے؟ کہ ایسے افراد جو اجتماعی شکل اختیار نہ کریں. کیسے اختیار کریں؟ کہ اپنی انا کا بت قائم رکھ کر اپنے مفادات، اپنی خواہشات، اپنے غرائز کو اپنی جگہ پہ رکھ کر یہ سارے لوگ اگر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، اس اجتماعی دھارے کا نام قومیت رکھا جاتا ہے. اور آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو آج اسی قوم پرستی کی جو ہے وہ لپیٹ میں دھکیل دی ہے. قوم پرستی کتنا ہے موضوع توجہ کیجیے گا. جو اس 21ویں صدی کے بارے میں جو کچھ رائج نظریات پائے جاتے ہیں کہ 21ویں صدی جو جنگ ہوگی، آخری جنگ ہوگی یا نبرد ہوگی، مختلف قسم کے 3 کنسپٹ ہیں. ایک کنسپٹ یہ ہے کہ یہ آخری 21ویں صدی کی جنگ یہ تہذیب و تمدن کی جنگ ہوگی. یہ مختلف قسم کی تہذیبیں، ہر مختلف تہذیبیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ٹکرانے کے نتیجے میں ایک جنگ وجود میں آئے گی. ایک نظریہ یہ ہے کہ نہ ادیان کی اور مذاہب کی آپس میں جنگ ہوگی. دین اسلام، دین یہودیت یا عیسائیت یا جو ہے وہ بدھ مت یا ہندوازم، یہ دین آپس میں ٹکرائیں گے اور ان کے ٹکرانے کے نتیجے میں تصادم وجود میں آئے گا، یہ ایک جنگ. تیسرا یہ ہے کہ نا اقوام کی جنگ ہوگی. ایک قوم دوسری قوم کے مقابل ہوگی اور دوسری قوم تیسری قوم کے مقابل ہوگی. یہ 3 قسم کے آج کی صدی کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ اس قسم کی جنگیں آج کے زمانے میں پائی جائیں گی. البتہ یاد رکھیے گا، جو ادیان کی جنگ ہے، جو مذاہب کی جنگ ہے، جو اس وقت جاری و ساری ہے اور اس وقت جو جس کے بارے میں غیر مسلموں کی باقاعدہ متفقہ اپنی کتب کے اندر جنہوں نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آخری 21ویں صدی کی جنگ ادیان اور مذاہب کی جنگ ہوگی اور اس میں اسلام فاتح ہوگا. یہ غیر مسلموں کے تجزیات ہیں. البتہ چونکہ ہمارا موضوع گفتگو قومیت کی طرف ہے، لہذا قومیت کے متعلق ایک بڑا اہم نظریہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 21ویں صدی کی جنگ مختلف قوموں کے آپس میں ٹکرانے کی جنگ ہوگی اور ہر قوم دوسری قوم کے مقابل ہوگی. اس چیز کی وضاحت ہمیں اپنے پاکستان کے موجودہ ماحول میں نظر آ سکتی ہے جو اس وقت ہمارے ملک کی کیفیت بنی ہوئی ہے. اور ہمارے پاکستانی قوم جس میں ہر ایک کا ایک امتزاج بن چکا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ پاکستان کے چاروں صوبہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو یا صوبہ خیبر پختونخوا ہو، یا ہم جو پاکستان کے صوبے نہیں ہیں بھی بن سکے، کشمیر کو دیکھ لیں یا پھر گلگت بلتستان کو دیکھ لیں، پاکستان کے تمام مقامات پہ مختلف تحریکیں، مختلف تنظیمیں، مختلف قسم کی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں جن کا نیریٹو، جن کا نظریہ صرف اور صرف کیا ہے کہ اپنی قوم کے حقوق کو بحال کروانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ہفتے قبل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت بڑا ایک مضبوط سیٹ اپ ہے جو آپ نے نام سنا ہوگا، منظور پشتین یا پشتون کے نام سے، جنہوں نے پشتونوں کے حقوق پر مشتمل ایک اپنی تحریک چلائی ہوئی تھی جو حکومت پاکستان نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے. اب ان کا بنیادی نیریٹو کیا ہے؟ ان کا بنیادی نیریٹو ہے کہ جو پشتونوں کے ساتھ ظلم رکھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ حقوق کی بحالی ان کا اصل مین ہدف اور مقصد ہے. یا آپ چلے جائیں سندھ میں، باقاعدہ سندھ میں پوری طریقے ہیں جن کا کام ہے کہ بس سندھی لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ثقافت کا خیال رکھنا.
بلوچستان میں چلے جائیں تو پرویز مشرف کے بعد جو کچھ ایک بلوچ یا علیحدہ پسند تنظیمیں یا تحریکیں جو اس وقت بلوچستان میں بھرپور طریقے سے کاربند اور جاری و ساری ہیں کہ بلوچوں کے حقوق پاکستانی حکومت نے نہیں دی، لہذا بلوچستان کو ایک الگ ریاست ہونا چاہیے، یا کشمیر جو پہلے کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، اور اب ان کا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار، یا گلگت بلتستان ہو یا مختلف، یہ پاکستان کے وہ حالات ہیں کہ جس میں ہر علاقہ ایک قوم کے عنوان سے اپنے حقوق کو بحال کروانے کے درپے ہے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرزمین پاکستان پہ جو ایک زیادہ شدید، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹوٹل کی ٹوٹل پاکستانی قوم یا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس دھارے میں تبدیل ہو چکے ہیں، نہ، پاکستان میں زیادہ طور پر اس چیز کا ثبوت موجود ہے کہ پاکستان ایک قومیت کے لپیٹ کے اندر ہے، اور ہر قوم دوسرے قوم کے مقابل اور اپنے مفادات اور اپنی ترجیحات کو مد نظر رکھے ہوئے، لہذا توجہ کیجیے گا کہ جو آج ہم پاکستانی قوم مختلف اپنے اپنے طبقے میں ہونے کی وجہ سے قومیت کا لبادے میں دار چکے ہیں، ہمیں اس گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اسی کا نام ساتھ دین رکھ دیا ہے کہ ہم اس دھارے میں ہوتے ہوئے، اس لبادے میں ہوتے ہوئے دیندار بھی ہیں، اور ہم نے اس کا نام امت بھی رکھ دیا ہے۔ امت اس کا نام نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں امت، ہمیں ذرا اس کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے الٹا کام کیا کیا کہ ہم نے اسی چیز کو، جو ہم قومیت میں اتنے آگے نکلے کہ ہم نے ہر جگہ پہ قومیت کا عنوان دے دیا یا اس کو ایک لیبل لگا دیا، ہم نے مذہب کو بھی قوم بنا دیا۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب لفظ نکلا ہے زہابہ سے، زہابہ کہتے ہیں چلنا، مذہب ایسا راستہ جس پر چلا جائے۔ دین اسلام وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو صراط مستقیم چلا کر اپنے مقام خلقت تک، مقام انسانیت تک، خلافت الہی تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ اس مذہب کو، اس راستے کو تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ سنی قوم، شیعہ قوم، جو ہے وہ مسلمان قوم۔ لہذا ہم نے ایک مذہب کو ہم نے اپنے قوم کے دھارے میں تبدیل کر دیا ہے۔ لہذا یہاں پہ ذرا ایک لمحے رک کر ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قوم کسے کہتے ہیں۔ ہم نے جو اب تک باتیں کی ہیں کہ ایک عالمی رخ سارے کا سارا یا عالمی جنگ قوم کے عنوان سے ہوگی، یا پاکستان کا موجودہ ماحول اگر قوم پرستی کی عکاسی کرتا ہے، لہذا بتایا تو جائے وضاحت کے ساتھ کہ آخر قوم کسے کہتے ہیں۔ قوم ایسے لوگ جنہوں نے چلتے چلتے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا ہو، ایسے لوگ جو ایک جگہ پہ رک چکے ہوں، ان لوگوں کو قوم کہا جاتا ہے۔ یعنی قوم یعنی اپنی بھرپور انفرادیت اپنے ہمراہ لے کر ایک جگہ پہ جو لوگ رک جائیں، یہ قوم کہلاتے ہیں۔ انفرادیت کیا ہے؟ انفرادیت یعنی اپنے مفادات، اپنی ترجیحات، اپنی خواہشات، اپنے اپنے مقاصد کو لے کر اگر بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ ہیں تو یہ اجتماعیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایک جگہ پر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ایک ہی ہدف و مقصد ہے۔ بہت سارے لوگ اگر ایک جگہ پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ ایک راستے پہ گامزن ہے، نہ، یہ بہت سارے لوگ جو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اس میں ہر ایک کا جداگانہ مقصد، جداگانہ مفادات، اپنی اپنی ترجیحات، اپنے اپنے اغراض و مقاصد۔ میں اسے چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کے لیے مطلب زیادہ واضح ہو جائے، اور قومیت کے عنوان سے اپنی موجودہ اجتماعی شکل کی بات وضاحت آپ کے سامنے ہو جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف علاقوں کے اندر جب کوئی موسمی کیفیت ایسی بنتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو اس علاقے میں خزاں کی کیفیت بن جاتی ہے، سبزہ نہیں ہوتا، تو چرواہے لوگ جن کی 200 یا 200 یا 300 کی تعداد میں بھیڑیں یا بکریاں ہوتی ہیں، وہ اس پورے ریوڑ سمیت نکلتے ہیں ایسے علاقوں کی طرف جہاں پہ کچھ سبزہ ہو، جہاں پہ کچھ جانوروں کی خوراک ہو، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے لیے غذا فراہم کر سکیں۔ تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ یہ بھیڑوں کا کاروان، جو 100 بیڑے ہیں یا 200 بیڑے ہیں یا 300 بیڑے ہیں، یہ پورا بھیڑوں کا کاروان اکٹھا ہے، ایک ساتھ ہے، لیکن چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہ رک جاتی ہیں جہاں پہ ان کو چراگاہ مل جاتی ہے۔ جو ہی کوئی ان کو چراگاہ نظر آئے تو یہ تمام بھیڑوں کا کاروان اس جگہ پہ رک جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے تو سارے کے سارے اجتماعی شکل ہے، نہ، توجہ کیجیے گا، ہر بھیڑ اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی بے ہے اس کی،
اور ہر بھیڑ بے شک اجتماعی جا رہی ہے، لیکن ہر بھیڑ کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ چارہ میرے پیٹ میں جا سکے، زیادہ سے زیادہ میری خواہش پوری ہو سکے۔ لہذا اس ایک جگہ پر مختلف بھیڑیں پڑاؤ ڈال لیتی ہیں تاکہ اپنے مفادات پورے کر سکیں، اپنی چارہ چر سکیں، اپنی ترجیحات کو مکمل کر سکیں۔ قومیت کے نام پر قائم ہونے والا معاشرہ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ان لوگوں کے اپنے اپنے اہداف ہیں، اپنے اپنے مقاصد ہیں، اپنا اپنا نیریٹو ہے، اور مختلف لوگ آپس میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، میں اب جہاں پہ رہتا ہوں، ہماری اب ایک گلی ہے، اس ایک گلی کے اندر ایک گھر ادھر رہتا ہے، دوسرا گھر ادھر ہے، تیسرا گھر ادھر ہے، چوتھا گھر ادھر، اور پوری گلی میں آمنے سامنے گھر ہیں، بائیں کے ایک گلی میں ہیں، ایک ساتھ ان کے گھروں کی دیواریں اٹیچ ہیں، ایک ہی گلی سے آنا جانا ہے سب کا، لیکن سب کے الگ اہداف ہیں، سب کے الگ مقاصد ہیں، سب اپنی خاطر جی رہے ہیں، یا اپنے پیٹ کی خاطر یا اپنی پیٹ پوجا کی خاطر۔ اس میں کسی کو کسی کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں جی رہا، ہر فرد اپنی خواہشات کے لیے جی رہا ہے۔ لہذا ایسے کاروان کو قوم کہا جاتا ہے، یعنی قیام پذیر لوگ، رکے ہوئے لوگ، اپنے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ ایک جگہ پہ رک جائیں، ان لوگوں کو قوم کہا جاتا ہے۔ اور آج ہمارا الویہ یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر ایک ایسی بے شعوری میں غرق ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس قومیت کے لبادے کو دین سمجھ کیوں لیا ہے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ بھئی ہم تو امت ہیں۔ جو خداوند متعال نے قرآن کریم کی تمام مسلمانوں اور مومنوں کو جو اجتماعیت کی شکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ کیوں تم جو ہے وہ کن تم، یا کس جگہ پہ کہا کن تم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کو امت کو جو نام دیا ہے، اور ہم نے قومیت کا نام امت رکھ دیا ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، جب کوئی انسان بے شعور ہو جائے یا پورا معاشرہ بے شعوری کی دلدل میں چلا جائے تو اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کتنی بے شعوری میں غرق ہوں۔ ایسے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی سمندر کے اندر یا کسی تالاب کے اندر موجود ہوتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس تالاب کی، یا یہ جس میں دریا کے اندر ہوں یا جس نہر کے اندر ہوں، اس کی لمبائی یا اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ ایسے شخص کو جب تھوڑا سا کنارے پہ آئے گا تو کنارے پہ اس کو اندازہ ہوگا، پیمائش کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ اس نہر کا یا اس تالاب کا اتنا طول ہے اور اتنا عرض ہے۔ لہذا ایک بے شعور قوم کو اگر اس اندر گھر کے آپ اس کو اپنی حالت بتائیں کہ بھائی آپ اس کیفیت سے دو چار ہیں، تو وہ کبھی نہیں یہ سوچے گا یا کبھی اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں سوچے گا۔ اس انسان کو تھوڑا سا باہر نکل کے اپنی کیفیت مکمل منطق سے، دلائل سے اور قرآن کریم کی روح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس وقت کس کیفیت سے دوچار ہوں۔ ذرا یہ آخری نقطہ میں ذرا آپ کے لیے تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن کریم نے اس کی بہت خوبصورت مثال دی ہے تاکہ آپ کے لیے باقی مطالب اور بالخصوص اس قومیت کے مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جب کوئی قوم کسی بے شعوری کے سیلاب میں بہہ نکلتی ہے یا دوچار ہوتی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا، اس قوم کی بے شعوری کی زمام اس کے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، بلکہ بے شعوری کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ بے شعوری جہاں لے جائے۔ یہ میں اس کی ابھی آپ کے سامنے جب وضاحت کے ساتھ مثال دوں گا تو آپ کے لیے بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اپنی آنکھوں دیکھا حال، اپنی آنکھوں دیکھی کیفیت انسان کے سامنے غیر مجمل ہو جاتی ہے اگر انسان بے شعوری کے قالب میں بہ نکلے۔ اگر بے شعوری کے زمام، انسان کی باغ ڈور بے شعوری کی زمام میں چلی جائے، اس کے ہاتھوں میں چلی جائے، تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس بے شعوری کے خلاف کوئی بھی انسان، کوئی بھی باشعور شخص آواز بلند کرے کہ او بھائی یہ کاروان کسی غلط ڈگر پہ جا رہا ہے، اس کاروان کو درست سمت کی طرف گامزن ہونے کی ضرورت ہے، یہ کاروان بجائے اس قرآن کریم کی مفاہیم کی طرف جانے کے بجائے الگ الگ اپنے ذاتی من گھڑت اجتماعی مناقب یا ان اجتماعی جو ہے وہ اپنی ذات کے من گھڑت اصولوں کی طرف گامزن ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر شعور دیا جائے تو فوراً ان کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے ایسے شخص کے خلاف کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا کہ ہم ایسا کر رکھے ہیں، فلاں کر رکھے ہیں۔ لہذا اور یہ کیفیت ہمارے انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہے۔ ان کی سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ جب معاشرے کا سیلاب بے شعوری کے زمان میں آیا
اور آئمہ نے اور انبیاء علیہ السلام نے جب ان کے خلاف آواز بلند کی، نتیجے کے طور پر وہ معاشرہ تباہ ہوا، یا ان معاشروں نے انبیاء کو نعوذ باللہ آئمہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اور ان کو قتل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، جس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے قرآن کریم میں ملتی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کو شعور اور آگاہی دے کر فرعون سے نجات دلائی، اور اس بنی اسرائیل کی قوم کو زندہ معجزوں سے بنی اسرائیل کو باقاعدہ ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا، یہاں تک آپ نے خود واقعہ دیکھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبی بننے تک کا سارا سفر اس قوم نے دیکھا، کہ جب فرعون نے ہر بچے کو قتل کروانے کے لیے منصوبہ سازی کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے گھر میں پرورش دلوائی، اور جب حضرت موسیٰ اللہ کے نبی بنے تو فرعون سے نجات دلوائی پوری بنی اسرائیل کی قوم کو، اور بنی اسرائیل نے اس نیل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو اس سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا، ان پانیوں میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے بعد جب یہ بنی اسرائیل کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و سلوہ کی، اللہ کی ہزارہا دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ جب آباد کیا، جوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر تو جو شعور کا سفر تھا جو اس پوری قوم کو طے کروایا، لیکن حضرت موسیٰ اعلان کر کے جاتے ہیں، اللہ قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ صرف 40 راتوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں خداوند متعال کے ساتھ میقات کے لیے۔ ان 40 دنوں میں ایک سامری پیدا ہوتا ہے اس قوم کے اندر، اور اس پوری بنی اسرائیل کو وہ ایک سامری کہتا ہے کہ بھائی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ کا نبی حضرت موسیٰ نہیں ہے، وہ جانا تھا وہ چلے گئے، آؤ میں تمہارے سونے اور چاندی کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا، جادوگر تھا، اس کے اندر آواز بھری، اور وہ لوگ حاجتیں مانگتے، وہ بچڑا اس کو جواب دیتا، نتیجے میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی طاقت دیکھی تھی، اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے تھے، یہ ساری کی ساری قوم اس سامری کے بنے ہوئے اس گوسالے کی پرستش اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اللہ تعالی کا انکار کر دیتی ہے۔ 40 دنوں میں کسی قوم کا یہ حال ہو جائے کہ جب اس کا رہبر، اس کا رہنما 40 دنوں کے لیے پردے غیبت میں چلا جائے، توجہ کیجئے گا، یہ ہر اس قوم کی کیفیت کے ساتھ دوچار ہوتا ہے، یہ ظلم اور یہ جنایت، کہ جب کوئی قوم اپنی زمام کسی بے شعوری کی لالچ میں دے بیٹھتی ہے۔ جب بھی بے شعوری کے زمام، اپنی زمام آپ کسی بے شعوری کو دیں گے، وہ تقلیدی طور پر پورے کا پورا معاشرہ اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے جس چیز کو اختیار کر لیا ہے کیا یہ دین ہے، یہ دین کے نام پہ کوئی غلط چیز ہے، اور یہ قوم پرستی یا قومیت کا لبادہ آج ہم عملی طور پر اختیار کر چکے ہیں، اور ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے امت، ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے دین، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اس بنیادی تباہی میں غرق ہو چکا ہے۔ آج نتیجے کے طور پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ آج ہمارے اندر انفرادی شعور ہے، لیکن اجتماعی شعور کا شدید فقدان ہے، کہ اجتماعیت کا کارواں ہمارا کس طرف جا رہا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے۔ اس فقدان شعور کی وجہ سے، اس شعور کے فقدان کی وجہ سے ہمارے آج کے دور کے سامری نے ہمیں امت بنانے کے بجائے قوم بنا دیا، اور آج ہم ہر شخص اپنے مفاد، اپنی مفاد کا بت لے کر، اپنی انا کا بت لے کر، اپنی مفاد پرستی کا بت لے کر اکٹھے جسموں کی مانند رہتے تو ہیں، لیکن عملی کیفیت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے اور خراب ہو چکی ہے۔ لہذا آئیے برادران مکرم، ہمیں اپنی موجودہ حیثیت و ہویت کو سمجھ کر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو ہم نے امت کے نام پہ قبول کر لیا ہے، کیا یہ دین ہے، یا کیا بنی اسرائیل کی طرح ہم نے کہیں کسی قومیت سامری کے بنے ہوئے کسی ایسے گوسالے کی پرستش نہیں کر دی، کہ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پردہ غیبت سے واپس آئے میقات سے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور پوری قوم ایک دوسرے کے خلاف لڑی، اور کئی لوگ قتل ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ لہذا کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم کسی ایسی گمراہی سے دوچار ہو جائیں جس کا نتیجہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بھگتنا پڑے۔ آئیے برادران مکرم و خواہران مکرم، ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر
जिस का नाम हमने उम्मत रख दिया है, कहीं वो कौमियत के नाम पे बना हुआ किसी सामरी का गौशाला तो नहीं है जिसकी हम सुबह शाम परस्तिश कर रहे हों। आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह बकिया वजात आपके सामने मजीद जारी सारी रहेगी। वो और लिबादे पार्टीज़म के नाम से किसी तंजीम या किसी पार्टी के साथ मुलव्वस होने की वजह से जो हमने अपना लिया, क्या कोई पार्टीज़म भी उम्मत के नाम पे एक धब्बा है या ये को अलग से हकीकत है? इंशाल्लाह ताला इसकी वजाहत भी मजीद आपके सामने जारी होगी इंशाल्लाह ताला। आज की क्लास हमारी छठी है, मजीद 14 क्लासेस तक जो मौजू हमारा बाकी है, इन गुमराहियों की वजाहत के बाद फिर हम उम्मत की हकीकी वजाहत करेंगे कि आखिर एक उम्मत कैसे वजूद में आ सकती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। मजीद किसी किस्म का सवाल हो तो आप कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी किया जा सकता है।